Hello, I'm Muzammil, news anchor and a social critic. And I'm Shahab Jafri, print media journalist. विजन की बात जहाँ तक पाकिस्तान की है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमेशा फेस करते हैं वो ये है कि स्टेट फॉर मुस्लिम्स या मुस्लिम स्टेट, विच इज़ अ ग्रेट डिफरेंस अमंग द टू. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ जी, डेफिनेटली. प्लस इसमें जो क्वेश्चन है कि was Pakistan did Jinnah want a theocratic state or not? Yeah. That raises more questions in itself. एग्जैक्टली और अगर क्रिएशन का आप उनके आइडिया की बात कर लें तो वो बहुत से लोग उसको अपने लिहाज से इंटरप्रेट भी कर लेते हैं. फार राइट के लोग भी कहेंगे कि जिन्ना साहब जो है वो हमारे कैंप में खड़े होते थे, और जो लेफ्ट वाले लोग हैं, प्रोग्रेसिव लोग हैं, वो भी यही कहते नजर आएंगे आपको अल्टीमेटली कि जिन्ना साहब का जो विजन था वो हमारे आइडिया से अफर्म करता है. अच्छा, थोड़ा सा क्लेरिफाई भी हो गया. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज थे. आई मस्ट एडमिट कि बहुत सारे लोग ये भी डिसएग्री करते थे पार्टीशन के साथ वजह क्या थी. लेकिन जहाँ तक थियोक्रेटिक स्टेट का ताल्लुक है, 2 पॉइंट्स इसमें आई वुड लाइक टू मेक. नंबर 1, थियोक्रेटिक स्टेट इम्प्लाइज ए डिवाइन लॉ, जिसमें हम शरिया लॉ वगैरह कह सकते हैं, वो कभी नहीं था पाकिस्तान में शुरू में. प्लस जो एक्सट्रीम राइट लॉबी थी वो तो स्टॉन्चली अगेंस्ट पाकिस्तान थी. वो पाकिस्तान को ना पाकिस्तान कहते थे, कायद आज़म को काफिर आज़म कहते थे, पैन इस्लामिज्म के सपोर्टर थे और ये कहा करते थे कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में. उम्मत में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका. प्लस पाकिस्तान फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर पार्टीशन वाज अ प्रीटी लिबरल स्टेट डिस्पाइट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. उसका कभी असर नजर नहीं आता था. जो इन चीज़ों का एक्सट्रीम राइट इन्फ्लुएंसेस आए थे वो ना क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की वजह से आए थे, वो ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से आए थे, क्योंकि स्टेट में नजर नहीं आते थे. वो आने शुरू हुए भुट्टो साहब के दौर में बिकॉज ऑफ इस पॉलिटिकल सर्वाइवल, और फिर ज़िया-उल हक के दौर में बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज. बिल्कुल, मैं इस पे इश्तियाक अहमद साहब का जो थीसिस है उससे एग्री करता हूँ कि 46 के इलेक्शंस में जिन्ना साहब ने बहुत से लोगों को गारंटीज दी, जिसमें फार राइट के लोग भी थे, प्रोग्रेसिव भी थे, और भी बहुत से फैक्शंस थे सोसाइटी के. बट अल्टीमेटली जो क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान का जो आइडिया, आई थिंक इट वाज वेरी ओपन टू इंटरप्रिटेशन, और आगे जाके जिस तरह वो इवॉल्व हुआ, सर्टनली नॉट व्हाट इट शुड हैव बीन. हाँ, and beyond interpretation also, even in implementation, initial years and decades में पाकिस्तान was not an extremist. उसमें स्टेट की नज़र टेंडेंसीज भी नहीं नज़र आती थी आपको बहुत ज़्यादा. और अब ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लिबरल्स में एक क्वेश्चन रहा है कि was Jinnah right or not, क्योंकि ओपनली तो बात नहीं करते, बट a lot of people discuss this in discussions. But now this has been clarified by the Indian state itself, and a lot of people have been forced to revise their decision, and now they support the two-nation theory. Because the argument कि 70 साल लगे इंडिया में इस किस्म की गवर्नमेंट आने में, it does not hold water, because nations की हिस्ट्री में 70 साल is not a big time at all. वो तो गुजर जाते हैं. और अब हमें नजर आना शुरू हो गया है, and a lot of people have revised their theses because of this, कि इंडिया में जो टेंडेंसीज अब नजर आ रही हैं, if this is actually what Jinnah साहब saw 70 years ago or 80 years ago, तो फिर अब one is forced to say कि it was very justified to go for partition, and this has sort of settled an argument with time. वेल बेसिकली अगर लेट 80s की बात करें या पोस्ट ज़िया पाकिस्तान की बात करें तो उसमें तो पॉपुलिज्म ही हमारा जो है वो फार राइट वाला बन गया. और जो अपीलिंग चीज़ थी जो आज तक रही है, अगर हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर भी जो बरेलवी पॉलिटिक्स की इनिशिएटिव और नई वेव देख रहे हैं, तो उसमें भी मज़ीद कह सकते हैं कि ये जो जॉइंट लीप है ये अभी भी आगे बढ़ती जा रही है. बिल्कुल आई एग्री, एंड आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट. हुआ ये था, एक्सक्यूज मी, ज़िया दौर के बाद में कि जब हमने मदरसे सेटअप किए थे मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए, जिनमें कुछ इस किस्म के कायदे यूज़ होते थे, जिसमें अलफ से इनकलाब, बे से बम, शीन से शहादत वगैरह वगैरह. इसके अलावा वहाँ पे जो कोर्सेज पढ़ाए जाते थे वो कभी इस्लामिक उम्मा में नहीं पढ़ाए गए, एक्सेप्ट फॉर अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द गल्फ, सऊदी अरेबिया में, जो इब्ने तीमिया वगैरह के वो थे थीसिस. और वो जब जंग ख़त्म हो गई तो मदरसे जो पंजाब वगैरह में थे वहाँ पे मेन स्ट्रीम सोसाइटी भी उसको वही इन्फ्लुएंसेस रहे, और फिर 20-30 साल के बाद वो बहुत ज़्यादा फैल गया करंट सोसाइटी में. एक बात ये थी. नंबर 2 पर यह भी था साथ में कि जो हमारे मुल्ला हजरात थे वो साइकिल से लैंड क्रूज़र में पाए, वो जर्नी उन्होंने की, उसके साथ साथ उनका फेयर बहुत फैल गया माशरे में. तो जो इनको कभी कॉन्ट्रडिक्ट करता था तो उस पर अन इस्लामिक होने के फतवे लग जाते थे और उनको मार भी दिया जाता था. तो सोसाइटी में जो लिबरल एलिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा डरने लग गए और बैकफुट पे चले गए. और फिर ईयर्स लेटर वी हैव सीन थिंग्स लाइक मॉब लिंचिंग्स, ब्लास्फेमी चार्जेस. हमें पता चलता है कि किसी ने किसी का लैंड डिस्प्यूट था, उसने उस पर ब्लास्फेमी चार्ज लगा दिया, वो मर गया, उसको घसीट के मार दिया वगैरह वगैरह. तो ये इन्फ्लुएंसेस फिर ओवर टाइम ग्रो हुए हैं सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा एम्बेड हो गए हैं. बिल्कुल इसके साथ. और ये एक जो थिन लाइन थी कि रिलीजियस पार्टी है या फिर पॉलिटिकल पार्टी है, जनरली वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से वैनिश करना शुरू हो गई, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो स्टांसेस हैं वो अक्सर रिलीजियस पार्टीज से भी ज़्यादा हार्ड लाइन हो चुके हैं. सो इतनी यूनिफॉर्मिटी बन चुकी है कि आपको पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस पार्टी के जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर लगना शुरू हो गए.
Exactly, and on a political level, political parties are now increasingly becoming dependent on religious parties for their vote banks. یہ ہم ابھی آج کل دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے، جس طرح ابھی تھوڑا سا اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوئی تھی تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے، then they died down and they were accepted back into mainstream. اور گوئنگ آرگیومنٹ یہی ہے کہ جی ان کی جو الیکٹرل وہ آؤٹ ریچ ہے اور جو ووٹ دلوانے کی ایبلٹی ہے اس کو کیش ان کرنا چاہتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز. ایک اس میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ شاید اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اٹ مائٹ میک اے ڈفرینس. کل کی خبر تھی کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے کہا ہے فائنلی کہ وائلنس ان دا نیم آف ریلیجن اسپیشلی آن بلاسفیمی چارجز از ناٹ ایکسیپٹیبل ان شریعہ لا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پہ ہمیں پراپرلی ایجوکیٹ کرنا چاہیے لوگوں کو، قرآن اور حدیث کے بارے میں ایکسپلین کرنا چاہیے. کرنا تو یہ 30 سال پہلے چاہیے تھا، لیکن اگر ابھی بھی یہ کر لیں تو اٹ مائٹ بگن ٹو میک اس ڈفرینس ویری سلولی. لیکن یہ ایک سٹیپ ہے جو کیا، لیکن پچھلے 30 سال میں اس کے علاوہ کوئی ریمیڈیل میجرز نہیں نظر آئے. بالکل اٹس سیف ٹو سے کہ جو 80s کے بعد سے پولیٹیکل کلچر ایوالو ہوتا ہے وہ اس کی بیسک جو اپیل ہے وہ ہے ہی آل رائٹ کی طرف ہے، فار رائٹ کی طرف ہے. دیٹ از وائی وی آر ہیئر. ویل بیسیکلی جہاں پر جو اسٹیٹ کے سبجیکٹس کہنا چاہیے ویسے ہمارے کانٹیکسٹ میں، تو جہاں اسٹیٹ کے سبجیکٹ کی ورتھ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ سے کم ہوتی ہے، نیشنل انٹرسٹ زیادہ کلیکٹیوائزیشن ہوتی ہے اسٹیٹ کی، تو وہاں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول رائٹ جو ہے وہ بیک سیٹ پہ ہوتا ہے اور اسٹیٹ کا جو انٹرسٹ ڈیفائن بائی دا ہائر اتھارٹیز ہوتا ہے وہ پریویل کر جاتا ہے، اور پھر کسی بھی ہائر انٹرسٹ کے نام پہ یا اسٹیٹ انٹرسٹ کے نام پہ انڈیویجول فریڈم کو کرب کر دیتے ہیں. اور اسی کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ آنے والی ڈیکیڈز میں پاکستان کی جو پروگریشن ہے وہ پازیٹیولی آگے جائے گی. ہیومن رائٹس کو اگر لے لیا جائے، کیونکہ جو شرنک کر رہی تھی مائنورٹیز کی پروپورشن وہ ابھی بھی کر رہی ہے، اور ریسنٹلی جو لنچنگ کے کیس ہوتے ہیں یا مائنورٹی رائٹس کی بات کر لیں، انٹیریئر سندھ میں جو کنورژنز ہوتی ہیں اس کی بات کر لیں، یا لاہور میں چرچ پہ قبضے ہو جاتے ہیں اس کی بات کر لیں. سو آل یہ انسیڈنٹس جو تمام ہیں یہ ایک پروجیکشن ایسی ڈال رہے ہیں دنیا کے اوپر کہ ہیومن رائٹس کا ہمیں خیال نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنلی اسلاموفوبیا کے لیے بھی ہم کافی زیادہ اپیلیں کرتے ہیں. بالکل جی، آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ٹو دیٹ. میرے خیال میں تو بالکل کوئی ریزن فار آپٹیمزم نہیں ہے. مجھے تو کسی طرح سے بہتر ہوتی بھی نہیں نظر آ رہی ہے سچویشن. اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے موب لنچنگس کی بات کی، ایک بہت زیادہ فیئر ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو بھی ریلیجن کو یوز کر رہا ہے فار اینی تھنگ اس کے خلاف کوئی بولنا نہیں چاہتا آؤٹ آف فیئر کہ ہمیں نہ ان اسلامک کہہ کہ ہمیں نہ مار دیں. یہ جو کتنے کیسز ہوئے ہیں جس میں پولیس پہنچ جاتی تھی لیکن وہ بائی اسٹینڈرڈ بن جاتی تھی، دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ ان کو مارتے تھے، جلا دیتے تھے، کیونکہ اگر وہ بیچ میں انٹروین کرتے تو ان کو بھی مار دیتے. اینڈ نو بڈی وانٹس ٹو ڈائی. اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں کافر ہونے کا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور بلکہ میں تھوڑا سا ایڈ اس پہ کرنا چاہوں گا کہ جتنا تھوڑا سا وہ پازیٹیو بات جیسے آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل والا بھی، لیکن انہوں نے یہ بات کہیں سے نہیں کی کہ جب بھی اس قسم کی کالز آتی ہیں تو وہ مسجد اور اس کی پلپٹ سے آتی ہیں اور لاؤڈ اسپیکر سے آتی ہیں کہ جی فلاں نے توہین فلاں کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا اور اس کو مار دو. اور پھر پوری سوسائٹی آ کے اس کو مارتے ہیں اور پھر جلا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. ان ٹینڈنسیز کو چیک نہیں کرتے ہم، کیونکہ جہاں پہ کہیں بھی ہلکا سے بھی ریلیجس ٹچ آ جائے اس سے لوگ اب ڈر چکے ہیں، بیکاز ٹائم اینڈ اگین ان لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں اور اسٹیٹ نے کچھ نہیں کیا. دیر واز نو پریزنس آف دا اسٹیٹ. کہیں پہ اس نے اپنا، آپ کو یاد ہوگا جب پنجاب کے گورنر سلمان تحصیل صاحب کا قتل ہوا تھا، اس وقت سمجھا جا رہا تھا کہ ناؤ دا اسٹیٹ مائٹ پٹ اٹس فٹ ڈاؤن ویری فرملی، اور پھر ایک وہ نیریٹو سیٹ کرے گی کہ کس کس چیز کی اسلام میں اجازت ہے، کس کس چیز کی نہیں ہے. اور اب جیسے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے اس میں مسلمان ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے خود مانا آپ کے بلاسفیمی چارج پہ ایکوزیشن پہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، ٹارچر نہیں کر سکتے، ہراس نہیں کر سکتے اسلام کے لاء میں، شریعہ کے لاء میں. لیکن کسی میں ایون اسٹیٹ آف پاکستان میں اتنے گٹس ہی نہیں تھے کبھی بھی کہ وہ کچھ کر سکیں. ابھی بھی جب بھی انہوں نے لائف کو پیرالائز کیا ہے یا پبلک پراپرٹی کو ہرٹ کیا ہے، پرائیویٹ پراپرٹی کو ہرٹ کیا، لوگوں کو قتل کر دیا، پولیس والوں کو مار دیا، جلا دی چیزیں، لیکن اس کے بعد ان کی کنڈیشنز بھی مان لی جاتی ہیں، چھوڑ دیا جاتا ہے، چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، ان سے معاہدہ سیکریٹلی کیا جاتا ہے جو کہ اسٹیٹ کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے. ابھی نو بڈی نوز ان کے ساتھ کیا ڈسکشن ہوئی، اور وزیر اعظم نیگوشیٹ کرتے ہیں، اور وزیر اعظم پھر ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور نیگوشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ون ایڈمنسٹریشن آفٹر دی ادر. اب کچھ ود ٹائم ٹرینڈ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ کوئی گورنمنٹ جو تھوڑی سی کارنر ہوتی ہے ان کو پھر ان کا ووٹ بینک ملنے کا نظر آتا ہے اثر، اس کو بھی کیشنگ کر لیتے ہیں. بالکل. تو کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈوکٹرینیشن ہو چکی ہے ایک میس لیول کے اوپر، اس کو اسٹیٹ کی طرف سے کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ اسٹیٹ کی جو آٹونمی ہے، جو مونوپولی اینڈ وائلنس ہے وہ نظر نہیں آ رہی اس طرح سے. دیٹ از وائی جب تک مونوپولی اینڈ وائلنس اسٹیٹ کے ہاتھ میں واپس نہیں جاتی ہیومن رائٹس پریویل نہیں کر سکتے. اس میں یہ بھی کہنا میرے خیال میں صحیح ہوگا کہ اسٹیٹ ڈز ناٹ ہیو دا ول ٹو ڈو اٹ. Exactly, we can say. And because of that, it does not even have the capacity to do it. کیونکہ اس میں will ہی نہیں ہے کرنے کی. Because it draws benefit from these organizations. And it draws benefits from the organizations. ریاست مدینہ والے ماڈل پہ sincerity, my answer would be no. I don't think there is any sincerity. میرے خیال میں یہ ایک very convenient وہ ہے. He may even believe very strongly in ریاست مدینہ.
لیکن پروف آف دا پوڈنگ لائز ان دی ایٹنگ. ابھی تک ہمیں کہیں پہ کچھ بھی آثار نظر آنے بھی شروع نہیں ہوئے اور نہ کوئی ایسی انٹینٹ نظر آئی ہے. میرے خیال میں ایز این آبزرور, ایز اے جرنلسٹ, آئی تھنک اٹ از اے ویری کنوینئنٹ پولیٹیکل کور اینڈ اے ویری گڈ پولیٹیکل سلوگن. اس طرح سے جو رائٹ اور سینٹر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی طرف آ جاتے ہیں, بہت اچھا سمجھتے ہیں, اور پھر آپ کے لیے الائنسز بنانا بھی بڑا آسان ہوتا ہے. بالکل ایک اپیلنگ چیز تھی اور میرا خیال ہے کہ زیادہ اس کا استعمال ہی ہو رہا ہے سپرفیشلی, لیکن اس کی جو جسٹ ہے یا اس کی جو اسپرٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا. ایون جو مدینہ چارٹر ہے اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جو امت کی ڈیفینیشن ہے اس میں مدینہ کے جیوز بھی آتے ہیں. تو مائنورٹیز اتنی ویل جو ہے وہ مین اسٹریمڈ تھی مدینہ کی ریاست جو اوریجنل والی تھی اس میں, لیکن عمران خان صاحب نے پولیٹیکل سلوگن ایئرنگ سے اس کو اتنا کلیشیڈ کر دیا ہے اس ٹرم کو کہ اپوزیشن بھی مذاق اڑاتی ہے تو اس ٹرم کا ہی اڑاتی ہے. اکوموڈیٹنگ مائنورٹیز کے علاوہ بھی ایک تھوڑا سا کیپیسٹی فار ناٹ ایون کرٹیسزم بٹ ایون دا سلائٹسٹ ڈس ایگریمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. اور یہ ایون بائی پاکستانی گورنمنٹ اسٹینڈرڈس بہت لو ہے اس والی گورنمنٹ میں. ابھی جو پچھلے ہفتے سارا ڈرامہ ہوا ہے پیکا امینڈمنٹ میں, آپ نے دیکھا ہوگا, گورنمنٹ نے یہ تو سوچا ہوگا کہ اس پہ اپوزیشن بہت پریشان ہوگی, شاید کورٹ میں بھی چلے جائے, لیکن یہ نہیں سوچا ہوگا کہ 1-2 دن کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کہہ دیں گے جیسے ڈریکونین لا, بالکل نان بیلیبل آفینس بنا دینا اس کو. اٹس ویپنائزیشن آف لیجسلیشن کرنا بھی آرڈیننس کے تھرو کہ پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے پریزیڈنٹ صاحب اپنی اتھارٹی کا استعمال کریں. اور جب پورے ملک میں سب کو پتا ہے کہ آپ کو ایکچولی جو آپ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں فیک نیوز کنٹرول کرنے کا, دیٹ از فیک نیوز. ایوری بڈی نوز وائی اٹس بینگ ڈن. اٹس بینگ ڈن بیکاز یو کی ناٹ ہینڈل اینی سارٹ آف کرٹیسزم واٹس ایور. بالکل خان صاحب نے 5-6 سال کا ہے 35 پنکچر والی اسٹوری کو ری افرم کیا, لیکن بعد میں کہا وہ ویسے ہی بولا تھا. نہیں, انہوں نے جب یہ پیکا آیا تھا 2016 میں تو خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ فاشسٹ ٹیکٹک ہے, کوٹ ان کوٹ, ایگزیکٹلی یہ ورڈ یوز کیے تھے. ایف آئی اے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی ٹویٹس کے پیچھے بھاگتا رہے اور لوگوں کو پکڑ کر لے. یہ جو لوگ ایسی اسٹریٹجی پالیسیز بناتے ہیں ان کو سوشل میڈیا کا پتہ ہی نہیں ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو عرب اسپرنگ نہ ہوتا, بریکسٹ نہ ہوتا, ٹرمپ پریزیڈنٹ نہ بنتا, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا اس کے خلاف تھا. اور اب وہ اتنا کنوینئنٹلی کمپلیٹلی اپوزٹ بات کر لیتے ہیں, اور ان کی اپنی پارٹی, ان کے اپنے لوائلسٹ کے علاوہ پورے ملک میں ایک سیگمنٹ بھی نہیں ہے, ایک آدمی بھی نہیں جو ان سے اگری کرتا ہو. تو ریاست مدینہ والا تو پھر ایٹماسفیئر نہیں ہے اس طرح کا نہیں ہے, اسپیشلی جب ود ٹائم جو ریاست مدینہ کی کوئی بھی ہوگا اس ان اے کنٹری لائک پاکستان اٹ وڈ ہیو ٹو ہیو سم سارٹ آف ڈیموکریٹک ویلیوز کریڈینشیلز. ایگزیکٹلی. تو ایون ریاست مدینہ کا کانسیپٹ جہاں سے اوریجنیٹ کرتا ہے وہاں بھی ہم تھوڑی ریفرمیشن دیکھ رہے ہیں چیزوں میں, لیکن یہاں ریوائولزم ہی چل رہا ہے. دیٹس واٹ آئی بلیو. تو مجھے بھی بالکل نہیں لگتا کہ اس میں صداقت ہے. اچھا, اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سوشل موومنٹس جو پاکستان میں تھوڑا سا ہنٹ کرنا شروع کیا تھا 3-4 سال پہلے, چاہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہوں یا خواتین کی عورت مارچ ہو یا اور جو رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے ہوں, ان کی سپریشن دیکھنے میں آ رہی ہے. لاسٹ ایئر تو ہائی کورٹ کے اندر ایک اپیل آ گئی تھی کہ بلاسفیمی کی گئی ہے سوشل موومنٹ کے اندر جس کا نام عورت مارچ ہے, اور اس کو جو ہے ڈاکٹر کر کے فوٹیجز کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی. اور اب دوبارہ JUI والے کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ اگر یہ مارچ نکلتی ہے تو ڈنڈے لے کر آئیں گے اور اس کو اندر بھیجیں گے. JUI کے علاوہ حکومت کے ریلیجس افیئرز منسٹر نے کہا ہے کہ آپ خط لکھ کے علاوہ کے بجائے انٹرنیشنل حجاب ڈے سیلیبریٹ کریں. ایگزیکٹلی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فحاشی ہے صرف اگر آپ رائٹس مانگتے ہیں. عورت کا مارچ کرنا جو ہے وان ایکسیپٹیبل ہے. بالکل. اور پنجاب اسمبلی کے باہر تقریباً 2 ہفتے سے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ریزیوم کیا جائے جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں ان کو, لیکن کوئی سننے بھی نہیں آتا ابھی تک. میرے خیال میں تو سب سے بڑی تھریٹ ان کو ہے تھریٹ آف, مطلب ان کے پاس رائٹ ٹو لائف ہی نہیں ہے, ان کی جانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ان کے فریڈم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ریلیجس مائنورٹیز کا پاکستان میں بہت برے حالات ہیں. اگر آپ کچھ کمیونٹیز کو دیکھیں وہ ان کی اپنی شکلوں کی وجہ سے, اپنے ناموں کی وجہ سے دے آر بینگ کلڈ فار دا لانگسٹ ٹائم, یہاں تک کہ وہ اپنے مردہ لوگوں کی لاشیں سڑکوں پہ رکھ کے دھرنا دیتے ہیں. تو پھر ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم بلیک میل نہیں ہوگا, میں کیوں جاؤں گا. تو یہ, اور جب اس قسم کا ایٹیٹیوڈ ہو تو دیر از ایبسلیوٹلی نو ہوپ فار, ایز اے جرنلسٹ جتنا میں نے اس کو اسٹڈی کیا, کور کیا ہے, تو میرے خیال میں تو اس میں مستقبل قریب میں تو کوئی چانس نہیں ہے اس قسم کا. بالکل. نہ ان کی جان محفوظ ہے, نہ ان کا مال محفوظ ہے, نہ ان کے پاس حق کے رائے ہے, نہ ان کے پاس کسی اور چیز کا رائٹ ہے. بالکل. اور سی کلاس سٹیزن کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر رائٹس کی بات بھی کر لیں تو اگر ایک محلے والے 10-15 لوگ کھڑے ہو کے کسی بھی بات کا الزام لگاتے ہیں تو کوئی آگے سے اس کو ریفیوٹ کرنے کی پاور ان کے پاس موجود نہیں ہے. اور اسی طرح اخبار میں اشتہار بھی آتے ہیں کچھ مخصوص جابز جو ہیں کچھ مخصوص کمیونٹیز کے لیے ہی ہیں, بس جو A کلاس سٹیزن ہے وہ جاب نہیں کر سکتے. تو یہ سارے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جیسچرز ہیں وہ which is a violation of the constitution. ایگزیکٹلی کی بات ہے. تو کہہ سکتے ہیں اٹس سیف ٹو سے کہ ایک جو پاکستان کی مین اسٹریم آئیڈینٹی ایوالو کی گئی ہے جو اسٹیٹ کی طرف سے آتی ہے, صرف اس سے اگر آپ ریکگنائز ہوتے ہیں تب آپ کے پاس پریویلیج موجود ہے. اگر اس کے تھوڑا سا بھی آپ رائٹ یا لیفٹ ہوں گے تو پھر آپ مارجنلائز ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سڑکوں پہ بے شک پھرتے رہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں ہوگا.
ویل اکثر اس کو اس طرح سے ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ ایناتول لیون نے ایک بک لکھی تھی پاکستان ہارڈ کنٹری، اور وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی مونوپولی اینڈ وائلنس نکل کے فریگمنٹڈ ہو جاتی ہے اور مختلف گروپس میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے تو پھر صرف نیگوشیشن سے ہی بات چل سکتی ہے. اگر آپ ایک موب لے کے سڑک پر آ چکے ہیں اور آپ کی کچھ ڈیمانڈز ہیں اور کیپیسٹی آف وائلنس موجود ہے تو پھر اسٹیٹ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی. اگر نہیں کر سکتے وائلنس تو پھر آپ پاور لیس ہیں بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ریسنٹلی موب وائلنس کے کیسز ہو رہے ہیں یا پھر ملٹرائزیشن ہو رہی ہے آئیڈیالوجی کی، وہ وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور موجود ہے. اسٹیٹ ڈرتی ہے ان سے، جا کے پیسے دے کر آتی ہے اور ترلے کر کے کہتی ہے گھر چلے جاؤ. بالکل جی. اور اگر آپ دیکھیں کہ اوور ایئرس جب انہوں نے شروع میں کچھ ایسے گروپس تھے جو کہ اوپنلی مائنورٹیز کو گھروں میں جا کے ان کو قتل کرتے تھے، اور وہ پھر نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ لوگ جو کہ اوپنلی ان جماعتوں کو ہیڈ کرتے تھے، وہ پروونشل اسمبلیز میں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹیٹ صرف ان کو نہ صرف روک نہیں رہی بلکہ ان کا فائدہ اٹھا رہی ہے، ان کے ووٹ بینک کو کیش ان کر رہی ہے، تو دیٹ میکس دا اسٹیٹ کمپلیسٹ. جتنی بھی ہمیں بری بات لگے یہ ایسے ہی ہے. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ آپ ان کو آپ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہو اور طاقتور ہوتے رہے پھر ان کی وہ آپ کے لیے مجبوری بن گئے. اب وہ اتنے بڑے بن گئے ہیں کہ کوئی ان کو روک ہی نہیں سکتا. تو مائنورٹیز اگر آپ ان میں ٹرینڈ دیکھیں، جو بھی اس لائق ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے اب وہ چلا جاتا ہے پاکستان سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کی نہ زندگیاں یہاں پہ سیف ہیں، نہ ان کی پراپرٹیز یہاں پہ سیف ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، کوئی بھی دیکھے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی مائنورٹی کے ساتھ اس کی وہ فریم کیا جا رہا ہے، فار ایگزامپل فار بلاسفیمی، تو 10 میں سے 9 لوگ تو نہیں انٹروین کریں گے کہ جی میں کیوں مارا جاؤں اس کے چکر میں جو ایک پہلے ہی مارا جا رہا ہے، میرے گھر میرے بچوں کو کون دیکھے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ لوگ ڈر گئے ہیں اب، کیونکہ ریلیجن ایک ایسے ایموشنس لوگوں کے اندر وہ کرتا ہے، ٹریگر کرتا ہے کہ وہ یوفورک ہو جاتے ہیں. وہ وینڈلزم، کرائم، مرڈر، لنچنگ کرنے سے وہ ایک یوفوریا سا ان کو فیل ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی ریلیجس سروس کر رہے ہیں. بالکل. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو لنچنگ ہوئی تھی اس پہ پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا کہ نوجوان لڑکے ہیں جوش میں. اتنی بڑی بات نہ بنایا آپ اس کو، حالانکہ اس میں اسٹیٹ کا ایک نیریٹو ہی نہیں ہے. کچھ ملکوں میں فار ایگزامپل میں نے ایک زمانے میں تھوڑا کور کیا سیرین وار کو، وہاں پہ جب یہ اور شروع یہ اسی القاعدہ وغیرہ نے کیا اور ریلیجن کے نام پہ شروع کیا تھا، تو جو بھی جیسی بھی اسٹیٹ ہے سب سے پہلے انہوں نے ملٹری اوفینسو کے ساتھ ساتھ ایک نیشنل نیریٹو بنایا تھا. اس پہ انہوں نے پریسٹس کو بھی، کیونکہ بہت زیادہ ملٹی ایتھنک ملٹی وہ کلچرل سوسائٹی ہے، پریسٹس کو بلایا، مفتیوں کو بلایا، آیت اللہ کو بلایا، ریبائز کو بلایا، انہوں نے سب کو بٹھا کے بتایا کہ جی یہ اس قسم کا وائلنس کوئی ریلیجن کنڈون نہیں کرتا. تو ایک نیریٹو بننا شروع ہوا. ہمارے یہاں وہ نیریٹو ہی نہیں بنا کبھی تک. ابھی اس انسیڈنٹ کے بعد اسٹیٹ پھر خاموش ہے. اس کے بعد ایک اور ہو گیا، ایک مینٹلی چیلنج آدمی کو درخت سے باندھ کے انہوں نے پتھر مار مار کے مار دیا، اور اس کے بعد پھر ہم خاموش ہیں. اب جب اگلا انسیڈنٹ اس طرح کا ہوگا اس پہ پھر بہت شور مچے گا، پھر ہم کہیں گے، اب پھر ہم پھر خاموش ہو جاتے ہیں. بالکل. ایک ڈیلوژن یہ پھیلاتے ہیں کہ وہی پین اسلامسٹک تھنکنگ ہے کہ اگر فلسطین یا کشمیر کے اندر کچھ ہو گیا تو پھر ساری ہماری اٹینشن وہاں چلی جاتی ہے، لیکن اپنے بیک یارڈ میں کیا ہو رہا ہے اس پہ کچھ نہیں کہتے. فار ایگزامپل مسکان والا کیس جو ہندوستان میں ہو رہا تھا، اس سے 2 دن بعد یہاں ایک بندہ لنچ ہو گیا. وہ آؤٹریج نہیں آیا جو وہاں پر آ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک لحاظ سے وہ پولیٹیکل اینیمیز ہیں ہمارے. تو میرا خیال ہے کہ پین اسلامزم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو باقی مسلم کنٹریز جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے. جیسے سعودیز اب ایران سے بات کرنے جا رہے ہیں، یو اے ای والے انڈیا سے ڈرلز کرنے جا رہے ہیں ملٹری، سو وی کین آلسو ٹاک ٹو آور نیبرز. بس اگر آپ نے انڈین پریس دیکھی ہو یہ لنچنگ کے بعد کہ انہوں نے پھر بہت بولا کہ جی یہاں پہ حجاب کے بارے میں تو پاکستانی سوسائٹی بہت بول رہی تھی. اب پاکستان کے اندر جس قسم کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس پہ 2 دن کے بعد بولنے کے بعد سارے کچھ. اور یہ انڈین پریس، انٹرنیشنل پریس میں بہت آیا، پاکستانی پریس میں نہیں آیا، کیونکہ اس میں لمٹ ٹو واٹ یو کین سے. صحیح بات ہے. اور آپ اگر ان ایشوز پہ بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ جی بدنام کر رہے ہیں یا پھر اینٹی نیشنل ایجنڈا ہے، لیکن یہی ہیڈ لائنز ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے اخباروں میں چھپتی ہیں جب ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. سو دیز آر دی ایکچوئل ڈیفیمیشنز آف دی اسٹیٹ. سنگل نیشنل کریکلم کا جہاں تک تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو قسم کی لیجسلیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بالکل ہی ایک سملر نیشنل آئیڈینٹی بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوکل کلچرز کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس میں پنجاب کے جو وزیر تعلیم ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب باقی سبجیکٹس کے اندر مائنورٹیز کو مسئلہ ہوگا کوئی اسلامک ہسٹری پڑھنے میں تو وہ کلاس سے باہر چلے جائیں. تو یہ سلوشنز ہیں ان کے پاس. اور جس طرح سے کریکلم کو ایک ایکسٹینسو کیا گیا ہے اور تقریباً ہر اسکول کے اندر 2 کلیرکس رکھنے کی شرط بھی موجود ہے، تو اس سے ماڈرن اسکولز میں اور ریلیجیس اسکولز میں جو تھن لائن تھی وہ ختم ہو گئی. ایگزیکٹلی آئی ایگری. لیکن میں نے اتنا زیادہ تو نہیں دیکھا ایس این سی کو، لیکن آئی ہیو ریڈ اباؤٹ ایکسپرٹس آف دا فیلڈ ہیو سیڈ اباؤٹ اٹ. اور ایک جس طرح کا ایشو ہے سندھ نے فار ایگزامپل اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، کیونکہ ایجوکیشن کا حصہ ایک کلچرل ہیروز بھی ہوتے ہیں. پنجاب کے کلچرل ہیروز ڈفرینٹ ہیں، سندھ کے ڈفرینٹ ہیں، وہ ساروں کا ایک میں کیسے ڈب ٹوگیدر کریں گے. پلس دوسرا ایجوکیشن از دی آنسر، یس، بٹ
sometimes it's not what you do but how you do it. اگر آپ ساروں کو ایک لمپ کر کے ایک تھوڑا سا ایک اپنی طرح سے ایک کنزرویٹو رائٹ آف سینٹر ایک وہ بنا کے گولی سب کے گلے میں ڈال دیں گے, دیٹ از ناٹ دا ریکوائرمنٹ آف دا ٹائم. بالکل, اور جتنے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں تقریباً اتنے ہی ہمارے اسٹریٹ چلڈرنز ہیں. 22.8 ملین اف آئی ایم ناٹ رانگ جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن, دا سیکنڈ ورسٹ ریشو ان دا ورلڈ. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے ایک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں جو یوتھ ان امپلائمنٹ ہے, ایجوکیٹڈ یوتھ ان امپلائمنٹ, دیٹ از 36%. اور ایک اور انہوں نے بات بتائی کہ اس ملک میں دس از دا 4th ینگسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. یہاں پہ 60% لوگ جو ہیں دے آر انڈر 30 ایئرز آف ایج. اور جب وہ لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں صحیح طرح سے, ان کے پاس نوکریاں بھی نہیں صحیح طرح سے, ان کے پاس لائیولیہڈ نہیں اچھا, تو اس کے بہت بھیانک قسم کے سوشل کانسیکوینسز ہوتے ہیں. بالکل, اور جو ریشنل دیا گیا عمران خان کی طرف سے سنگل نیشنل کریکولم کو لاگو کرنے کا وہ یہ ہے کہ کلاس ڈیوائڈ سوسائٹی میں ختم ہو جائے گا, جو کہ مجھے لگتا ہے بالکل ڈیلوژنل ہے. کیونکہ اگر اکنامک ریسورسز صحیح طرح سے بانٹے نہیں گئے معاشرے کے اندر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سب کو ایک کتاب پڑھائیں سب برابر ہو جائیں گے. بس ایجوکیشن از ناٹ سم تھنگ دیٹ ورکس ود اے ٹاپ ڈاؤن اپروچ. آپ نے ایک پورے ملک کا کریکولم چینج کر دیا جو کہ بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے, اس میں انرجی پیسے لگتے ہیں, لیکن آپ نے اسٹیک ہولڈر سے کنسلٹ ہی نہیں کیا. اور جو میجر انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشن کے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سے کسی نے بات ہی نہیں کی, اور انہوں نے سب, اور وہ سب کے سب ڈس ایگری کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ ہم نہیں چاہتے ہیں, تو انہوں نے اور کمپلسری بھی کر دیا ساروں کے لیے کرنا. تو میرے خیال میں تو آئی ڈونٹ نو, میں اس پہ کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن جتنا مجھے میری نظر سے گزرا ہے تو اس سے کوئی خاص لوگ خوش نہیں ہیں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں. بالکل ایسے, اور جو لوکل کلچرس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر, اور اس کے علاوہ وہی جو بات ہے جو کلیریکل ایک لحاظ سے انکمنگ ہوگی ساری ماڈرن اسکولس کے اندر, مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے تھوڑا کیوس بڑھے گا اور فنڈامنٹلزم کا بھی رائز شاید ہو سکتا ہے. آئی ایگری جی, بالکل.